नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुनिया खाकसार और अहले वतन, मेरी तरफ से आप सबको अस्करी सलाम, अस्सलाम वालेकुम। आज मोरखा 31 जनवरी सूबाई मरकज खाकसार तहरीक न्यू लाहौरी मोहल्ला लाड़काना से आपसे बराह रास्त मुखातिब हूँ। फ़िक्र अल-मशरकी के तनाजुर में बात करते हैं, अपने मौजूदा जो पेश करदा निज़ाम हुकूमत है उसको लेकर गुफ्तगू करते हैं, और इस पर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हम अपना बयानिया रिकॉर्ड करा चुके हैं इसी फेसबुक के ऑफिशियल पेज पर, यूट्यूब पर। और मेरे बाकी साथी जो हैं वो फ़िक्र मशरकी के तनाजुर में अपनी गुफ्तगू हर हफ्ते अपने मुकर्ररा दिन पर अपनी गुफ्तगू जारी करते हैं, और एक ये खुश आइंद इकदाम है जिससे फ़िक्र मशरकी और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आलम इस्लाम में और दुनिया भर में नशर होता है लाइव, और इसमें हमें इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और बहुत सारे लोग फ़िक्र मशरकी से हम आहंग हो रहे हैं और इस फिक्र को करीब से समझने में उनको आसानी हो रही है। आज किताब का दौर नहीं है और बहुत सारे लोग इस किताब को पढ़ने से इज्तनाब करते हैं या मसरूफियात हैं उनकी अपनी जिंदगियों की, और स्मार्टफोन ने उनकी जगह ले ली है। तो इस वजह से हम अपनी गुफ्तगू में इस फिक्र को, इस आइडियोलॉजी को, इस नजरिए को पेश करते हैं ताकि लोग सुनकर इसकी तरफ माइल हों। और इन सारे तनाजुरात में मेरा साथ जो देते हैं वो गौहर अली गुजर साहब हैं, अब्दुल कयूम धामराव साहब हैं, नोमान धामराहो हैं, और सबसे हवेलियां से मेरे करीब तरीन साथी बिलाल हैदर हैं। और इन्होंने मुख्तलिफ चीजें अपने यानी के सामने रखकर उनकी वजाहत देते हैं। तो इसी सिलसिले को फिर मैं हेड करता हूं और फिर उसी तनाजुरात को लेकर अपने पेश करदा निज़ाम पर भी बात करता हूं कि खाकसार तहरीक एवरी एस्पेक्ट फिक्र भी दे रही है, आइडियोलॉजी भी दे रही है, और रिलीजियस एस्पेक्ट से, मजहबी नुक्ता नजर से अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी समझा रही है, और उस नबी इस्लाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सामने रख कर उसका बारे में साथियों को हम बता रहे हैं, अहले वतन को हम बता रहे हैं। तो इस चीज को हम मजीद बढ़ाएंगे और इसका बढ़ाते चले जाएंगे। इस वक्त हम फेसबुक पर हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम यूट्यूब पर मुंतकिल हो रहे हैं, और साथियों के तमाम खिताबात जो लाइव होते हैं फिर अगले दिन हम उनको यूट्यूब पर मुंतकिल कर रहे हैं। ये इसलिए कि सबको पता चले कि भाई मरकज इस वक्त हरकत व अमल में है और फिक्र को पहले पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के अजहान साजी, जहन साजी करें ताकि वो फिक्र मशरकी को समझकर इस तरफ माइल हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसलिए जरूरी है कि जितने भी साथी लाइव सुनते हैं वो इस नशरी खिताब को जो बराह रास्त हो रहा है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, इस पर कमेंट्स दिया करें ताकि इसका हजम बढ़े, इसकी एक्सपेंशन बढ़े। समझ रहे हैं? और इन सारी चीजों को हम आसानी से फिर फैला सकें। तो इसलिए जरूरी है कि जो सुन रहे हैं वो सिर्फ अकेले ना सुने, इसके शेयर के बटन को दबाकर इसको व्हाट्सएप पर ले जाकर अपने तमाम जो जानने वाले हैं, अहले खाना हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा ये फिक्र शेयर हो और ये प्रोग्राम, ये आइडियोलॉजी निकले। क्योंकि जरूरी है, इस वक्त कौम को जरूरत है एक ऐसे मुतबादिल निजाम की जिससे उनको कोई जिंदगियों में आसानियां मिल सके। खाकसार तहरीक इस मौजूदा फरसूदा निजाम हुकूमत के बिलमुकाबिल एक निजाम हुकूमत की बात कर रही है। हम सिर्फ निजाम पर तनकीद नहीं कर रहे, हम उसके मद्दे मुकाबिल एक निजाम भी पेश कर रहे हैं। और ये एक खुश आइंद कदम है कि हजरत अल्लामा मशरकी ने एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा नस्बुल का अमली सूरत पेश की। वाइज हैं, तकरीरें हैं, बातें हैं, कॉन्फ्रेंसें हैं, सेमिनार्स हैं, हर किस्म के प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, लेकिन अमली तौर पर कौम को मुतहरिक करना
اس کو ایک متبادل راستہ بتانا، وہ صرف خاکسار تحریک نے اس کا اپنے کام اپنے لیا ہوا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو رکھ کر ہم آن لائن ہیں، ہمیں شوق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پبلک کریں، اپنی پرسنالٹی کو اجاگر کرنے کے لیے، کوئی لیڈر بننے کے لیے نہ، ہم ایک ادنا سے خاکسار بن کر فکر اور آئیڈیالوجی پر کام کر رہے ہیں۔ اس آئیڈیالوجی پر کام کر کے پھر لوگوں کو دعوت عمل دے رہے ہیں کہ اس تحرک کا حصہ بنے، اس مومنٹ کا حصہ بنے، اس تحریک کا حصہ بنے، اور کہیں اس کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے اپنے گلی محلوں میں جہاں وہ رہ رہے ہیں، جہاں مسائل ہیں، مسائل تو بہت زیادہ ہیں، اگر ہم چلے جائیں گے شہری سطح پر، صوبائی سطح پر، ملکی سطح پر، تو مسائل ہیں، لیکن سب سے پہلے جو حل طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جہاں ہم رہ رہے ہیں، جس کمیونٹی سے ہمارا تعلق ہے، جس محلے سے ہمارا تعلق ہے، ہم وہاں پر لوگوں کو صحیح معنوں میں ان کے مسائل کا حل بتائیں۔ اور شروعات یہ ہے، جیسے ایک چھوٹا بچہ پڑھتا ہے، اس کو ہم جب اسکول میں داخل کرتے ہیں تو وہ پہلی کلاس، دوسری، تیسری، چوتھی، حتیٰ کہ 10ویں کلاس تک وہ اسکول میں درجہ بدرجہ پڑھتا جاتا ہے، اور اس کے علم میں، اس کی فکر میں، اس کی سوچ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم بھی بنیادی طور پر گراس روٹ لیول پر یہ ایک المیہ رہا کہ خاکسار تحریک 1963 سے متحرک رہی، لیکن اس نے خاکسار تحریک کے اس محلہ واری نظام کو صرف خاکسار تحریک کی بڑھوتی کے لیے استعمال کیا۔ موجودہ قیادت نے، مرکز نے، ادارہ عالیہ نے اس دفعہ اس کو خاکسار تحریک کی ترقی کے لیے استعمال نہیں کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں، مرکز یہ کہتا ہے، ادارہ عالیہ کی جو پالیسی ہے اس کے مطابق یہ ایک نظام حکومت ہے، اور یہ پہلی دفعہ اس کا اجرا ہم نے اس تناظر میں کیا ہے کہ خاکسار تحریک پیش کر رہی ہے ایک نظام حکومت، ایک سسٹم آف گورننس جو بیسڈ کرتا ہے کمیونٹی پر۔ کمیونٹی مانا محلہ، محلے کی سطح پر ہم ری آرگنائز کر رہے ہیں تحریک کو، اور ان لوگوں کو جن کے حقوق غصب ہو چکے ہیں، جو بھوک میں ہیں، ننگ میں ہیں، افلاس میں ہیں، تنگ دستی میں، بیماریوں میں، ان کو ہم صحیح معنوں میں گائیڈ کر کے ان کے اندر ایک ہمت، قوت، طاقت پیدا کر کے ان کو ان کے مسائل کے حل کے طرف لا رہے ہیں کہ یہ جو جاگیردار کلاس، یہ سرمایہ دار کلاس، یہ ایلیٹ کلاس، یہ تمہارے مسائل کا حل نہیں ہے، یہ دھوکہ دے رہی ہیں، ان کی بنائی ہوئی جماعتیں، ان کی پارٹیاں، یہ اپنے مفادات، اپنے اقتدار اور اپنے سارے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ عوام کی بات کر کے، غریب کی بات کر کے اپنے آپ کو سیدھا کر رہے ہیں، اور عوام وہی پر کھڑی ہے۔ پچھلے 75 سالوں میں اگر ہم درجہ بدرجہ دیکھتے ہیں تو ہمیں سامنے یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ عوام کا کوئی مسائل حل نہیں ہوئے۔ ہر چیز، مہنگائی، بھوک، ننگ، افلاس، ہر سال اس میں ہم نے بتدریج اضافہ دیکھا ہے، اور اس اضافے کی وجہ سے یہ ملک ترقی نہیں کر رہا۔ لوگ بددل ہو چکے ہیں، بھاگ رہے ہیں، یہ سارا کا سارا سسٹم کولیپس ہو رہا ہے۔ اس کولیپس سسٹم کے اندر پھر سیاسی جماعتیں لوگوں کو ایک نئی حکومت کا، ایک نئی سیاسی پارٹی بنا کر لالی پاپ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سارے فارمولے اب فیل ہو چکے ہیں۔ اب سیریسلی کوئی کام کرنا پڑے گا دینی نقطۂ نظر سے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر اسلام ہو، دین ہو، یہاں پر شریعت نافذ ہو، تو پھر ویسے اصولوں پر کام کرنا پڑے گا۔ یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں، جو مذہبی سیاسی پارٹیاں ہیں، جو اسمبلیوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ خود اس کرپٹ نظام کا حصہ ہیں، اور اس کرپٹ نظام میں وہ کس طرح سے شریعت نافذ کریں گے جبکہ وہ خود اس نظام میں جکڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کے مفادات وہاں پر ہیں۔ وہ صرف استعمال ہو رہا ہے، وہ دین استعمال ہو رہا ہے، وہ مذہب استعمال ہو رہا ہے، اللہ استعمال ہو رہا ہے، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال ہو رہا ہے، لیکن وہ اس گندی سیاست کو، اس کرپٹ پولیٹکس کو طاقتور کر رہے ہیں۔ لیکن خاکسار تحریک اس نظام سے نکل کر بات کرتی ہے۔ ہم اس ڈرٹی پولیٹکس کا حصہ نہ ہیں، اس نظام حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ آخر میں ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ خاکسار تحریک بھی الیکشن کا حصہ ہے، با کر خاکسار تحریک کے نمائندوں کو ووٹ کریں، کبھی نہیں، کیونکہ ہم ایک نظام رکھ رہے ہیں۔ ہمارا نظام بلدیات سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ وہ جو بلدیات کے نظام کے اندر جو کاؤنسلر ہوتا ہے، وہ جو محلے میں
سب کچھ کرتا ہے، ہمارے پاس اس کا مقابل وہ سالار محلہ ہے جو اس محلے میں اپنی تمام ایکٹیویٹیز پر نظر رکھتا ہے، تمام چیزوں پر نظر رکھتا ہے، معاشرت پر، لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے، ان کے رہن سہن، ان کی تمام اچھائیوں برائیوں پر نظر رکھ کر معاشرے میں اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ اسی محلے سے لوگوں کو جمع کرتا ہے، پڑھے لکھوں کو آمد عمل کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ آؤ صف بند ہو کر اخوت کی اس لڑی میں ایک دوسرے کو ہم پرو کر ہم اپنے مسائل کو کمیونٹی میں، محلے میں حل کریں، اپنی مدد آپ کے تحت۔ اور یہی صحیح طریقہ ہے، یہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب انہوں نے اپنی جد و جہد شروع کی تو مکے سے سٹارٹ کی، ان گلیوں سے سٹارٹ کی، ان محلوں سے سٹارٹ کی، اپنے کمیونٹی کے لوگوں کو، اپنی برادری کے لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو ملا کر اس جد و جہد کو میں ان کو آمادہ عمل کیا، نیکی کی طرف بلایا، اخوت کی طرف بلایا، بھائی چارے کی طرف بلایا، سچائی کی طرف بلایا، نیکی کی طرف بلایا، ان کے اندر سے ان تمام بدکاریوں کو ختم کیا جو وہ نسل در نسل اپنائے ہوئے تھے، ان کو زندگی گزارنے کا صحیح اسلوب بتائے، رشتے ناتوں کا تقدس بتایا، اور یہی خاکسہ تحریک اس نظام حکومت میں سمجھا رہی ہے۔ اور ان ساری چیزوں کے لیے خاکسہ تحریک ایک مربوط نظام رکھ رہی ہے، اس کا جو دستور العمل ہے وہ انہی چیزوں پر ایمفیسائزڈ ہے، انہی چیزوں کو سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے لوگوں کو کہ آپ اس چیز پر آئیں، یہ آپ کی فلاح کا پروگرام ہے، یہ خاکسہ تحریک کو طاقتور کرنے کا پروگرام نہیں ہے، یا کسی سیاسی پارٹی کی طرح ہمیں کوئی ووٹ کی سیاست کرنی ہے، اقتدار کی سیاست کرنی ہے، اسمبلیوں تک پہنچنا ہے، ناٹ ایٹ آل، نہیں، بالکل قطعاً نہیں۔ ان ساری چیزوں کے لیے میرے ساتھ جو میرے ساتھی موجود ہیں ان کی بھی اسی طرح سے ذہن سازی ہوئی ہے، اور وہ اس چیز پر لوگوں کو آمادہ عمل کر رہے ہیں۔ خالصہ تحریک نیچرل گروتھ کے ساتھ، نیچرل گروتھ کا لفظ استعمال کرو، سلولی گریجولی ہم آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ لوگ مل رہے ہیں، وہ ہم خیال ہو رہے ہیں۔ جب تک ہم خیال نہیں ہوں گے آمادہ عمل کیسے ہوں گے؟ ہم نے زبردستی کسی کو وردیاں پہنا بھی دی تو وہ ہمارے ساتھ چند دن چلے گا پھر بھاگ جائے گا۔ ذہن سازی ضروری ہے۔ اسلامی انقلاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرو قرآن لوگوں کی ذہن سازی کی، اور اس ذہن سازی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دین اسلام دنیا میں پھیل گیا، 22 لاکھ مربع میل فتح ہو کر وہاں پر وہ نظام جہاں جہاں دنیا میں گیا وہاں پر طاقتور طریقے سے جم گیا۔ آج ہم یہاں رہ رہے ہیں، یہ سندھ ہے، اس کا اسلام کا اجرا سندھ سے نہیں ہوا، لیکن آج یہ علاقے پوری طرح اسلام کے اس میں دائرہ میں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ ذہن سازی تھی، یہ وہ اس دین میں وہ سارا کا سارا نظام بتایا گیا تھا، لوگوں کو ان کی مشکلاتوں کا حل بتایا گیا تھا، ان کو اللہ کے قریب لایا گیا تھا، ان کے اندر اخوت بھائی چارے کی فضا قائم کی گئی تھی، ان کے اندر کے باہمی جھگڑوں کو ختم کیا گیا تھا، نیکی کی ترویج کی گئی تھی۔ ان ساری چیزوں کو خاکسہ تحریک اسی نقطۂ نظر سے بتا رہی ہے۔ ہم کوئی فرقہ نہیں، ہم نہ کوئی پارٹی ہیں، یہ واضح طور پر بانی تحریک نے واضح طور پر بتا دیا تھا، اور آج بھی قیادت جو موجود ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ ہم کوئی پارٹی ہیں نہ فرقہ ہیں۔ آج سے 1400 سال قبل نبوی اسلام کو پھر سے دنیا میں غالب کرنے کی ایک متحرک اور منظم تحریک ہے، اور اس کا کوئی جغرافیہ نہیں ہے کہ یہ صرف پاکستان میں رہ سکتی ہے۔ اس کی جو روشنی ہے، اس کا جو پروگرام ہے، دنیا بھر میں جو لے جانا چاہے اس کے لیے فیزیبل ہے، وہ اس کو اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں، اپنے محلوں میں رائج العمل کر کے اس کے فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ اور بہت ساری قومیں اس پروگرام کو لے کر کامیابی کے ساتھ اپنے اپنے نظام چلا رہی ہیں، لیکن یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ایسے دانائے عالم کو، حضرت علامہ مشرقی جیسے لیڈر کو، رہبر کو، رہنما کو ہم نے پس پشت ڈال دیا۔ آج اس کی فکر نئی نسل کو پتہ ہی نہیں، اس کی آئیڈیالوجی کا پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس نقطۂ نگاہ سے خاکسہ تحریک کا اجرا کیا، انہوں نے جو تذکرہ لکھی وہ کس تناظر میں تھی، اس کا پروگرام کیا تھا۔
اس کا پروگرام رائز آف دا نیشن تھا. قوموں کے عروج و زوال کے تناظر میں عذرو قرآن بادشاہت زمین کا تصور تھا. نان نفقے کے پیچھے، روٹی کے پیچھے بھاگنا نہیں تھا. روٹی تو شے نہیں کچھ، یہ غریب کو ہے دھوکا. روٹی تو شے نہیں کچھ، یہ غریب کو ہے دھوکا. وہ حکومت غریب کی، اس کی ہوا چلا دو. سرمایہ دار کا تو سیدھا علاج ہے، ہلکے غریب کے اس سے الگ ہٹا دو. یہ ایک بہت بڑی فلسفی ہے، ایک بہت بڑی روشنی ہے. یہ ہمارے لیے آخرت کی مشعل راہ ہے. اس دنیا میں زندگی گزارنے کے اسلامی اصولوں پر وضع کردہ ایک پروگرام ہے. ہم اس سرمایہ دارانہ نظام، اس غاصبانہ نظام کے شکنجے میں آ چکے ہیں. 130 ارب ڈالر کے مقروض ہو چکے ہیں. ہمارا بچہ لاکھوں روپوں کا مقروض پیدا ہو رہا ہے. ان ساری چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اسلامی معاشی نظام حکومت نہیں ہے. ہم اسی سودی نظام کا حصہ ہیں. اسی سودی نظام 75 سال سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قائم یہ اسلامی ریاست، جس کو ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہتے ہیں، یہ سودی نظام کا حصہ بن کر لوگوں کا خون چوس رہے ہیں. اس نظام کے تحت ان کو غلام بنا رہے ہیں. معاشی غلامی کی شکنجے میں ہے یہاں کا باشندہ. اس کا تمام نظام غاصبانہ ہو چکا ہے، فیل ہو چکا ہے، اپنی افادیت کھو چکا ہے. بیوروکریٹک سسٹم فیل. عدلیہ اپنے تمام بیلنس فیصلے کرنے سے قاصر ہے. بڑے اشرافیہ کلاس اپنی مرضی کے فیصلے ان عدالتوں سے لے رہے ہیں. غریب جو ہے وہ ایک روٹی کی چوری میں بھی جیل میں بند پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی ضمانتی نہیں. یہ جو چھوٹی چیزیں ہیں یہ تو ہمارے گلی محلوں میں حل طلب ہیں، جن کے لیے ہم بھاگ کر نسل در نسل ہم اس غلامی کا شکار بن چکے ہیں. کہنے کی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس نظام کی طرف آئیں نا جو رسول خدا نے جس کا اجرا کیا تھا. ہم رہیں مسلمان، روزہ کر رکھیں، حج کریں، نمازیں 5 وقتہ پڑھیں، تمام چیزیں کریں، لیکن نظام ہمارے اوپر غاصبانہ ہو، غلامانہ ہو، تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم اس نظام کے خلاف نہ ایک ہو سکے. ہم تقسیم کرو اور حکومت کرو کہ انگریز کے اس نظام کے تحت آج بھی ایک دوسروں میں، ذات برادریوں میں، قوم قبیلوں میں اور فرقہ وارانہ لسانیت میں ہم گرفتار ہو چکے. تو پھر کرنے والی بات یہ ہے کہ آئیں مل کر کوئی ایسی جد و جہد کریں، ایک ایسا نظریہ جو ہماری اگلی نسلوں کو فلاحی کے راستے پر چلا سکتا ہے. ہم اس کی طرف اپنے آپ کو گامزن کریں، نہ کہ اس غلامانہ نظام کا حصہ بن کر مجبوری سے اپنا سر جھکا کر اور اس ظلم اور جبر اور بربریت کا نشانہ بنتے رہیں اور اپنی اگلی نسل کو بھی اسی کے حوالے ہو کر قبر میں اتر جائیں. عقل کہتی ہے، شعور کہتا ہے، علم کہتا ہے کہ جب حق نظر آ جائے تو حق کے ساتھ چل پڑو. نیکی سمجھ میں آئے تو نیکی پر قائم ہو جاؤ، سچائی نظر آئے تو اس پر مستحکم ہو جاؤ. اور یہی صورت خاکسار تحریک کی ہے کہ وہ ایسے دجالی دور میں جب ہر سیاسی پارٹی اپنے مفادات اٹھانے کے لیے لوگوں کو بے وقوف بنا رہی، وہاں خاکسار تحریک کہتی ہے کہ اپنی لیڈرشپ اپنے اندر سے خود پیدا کرو. تم انجینئر بن سکتے ہو، تم ڈاکٹر بن سکتے ہو، تم تمام شعبہ زندگی میں بہترین لوگ پیدا کر سکتے ہو، تو پھر اس فیلڈ میں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ایسی لیڈرشپ اپنے اندر سے کیوں نہیں پیدا کر رہے؟ خاکسار تحریک ایک وے آف گورننس ہے، اور اس وے آف گورننس میں ایک نظام کے تحت اپنے اندر اپنی لیڈرشپ خود پیدا کرو جو نیک ہو، جو سچی ہو، جو ایماندار ہو. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں مل کر کوئی جد و جہد کرنا پڑے گی. ہم نے ان 75 سالوں میں ایک دن بھی پاکستان
کی صحیح معنوں میں نمائندگی کرتے ہوئے اس کی بقا و سلامتی کے لیے کام نہیں کیا. بالکل 100% کہتا ہوں. ورنہ آج ملک کی یہ حالت زار نہ ہوتی، یہ کرپشن کا شکار نہ ہوتا، اس میں لوٹ کھسوٹ نہ ہوتی، یہاں ظلم اور بربریت نہ ہوتی، یہاں غریب کا پرسان حال نظام ہوتا، اس کی ایک آواز پر نظام کھڑا ہو جاتا. ان ساری چیزوں کے لیے ہمیں جدوجہد، ایک اسٹرگل کرنی پڑے گی اور ایک خاموش پرامن جدوجہد کرنی پڑے گی. اس کے لیے خاکسا تحریک آپ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہی ہے کہ خاموشی کے ساتھ اپنے گلی محلوں میں مضبوط ہوتے چلے جاؤ، اپنے آپ کے اپنے اندر اس نظام کو لے کر اپنی اصلاح سے اس نظام کی بنیاد رکھو. خاکسا تحریک کا بیج لگا کر فارم بھر کے دوسروں پر تبلیغ مت کرو، پہلے اپنے نفس کی اصلاح سے اپنا اس نظام کی شروعات کرو. نظام یہ کہتا ہے، حضرت علامہ مشرقی بانی تحریک یہ کہتے ہیں، ان کی تمام تحریروں میں، ان کی تصانیف میں، ان کے سارے بتائے ہوئے مقالوں میں جو انہوں نے الاصلاح میں اس زمانے میں لکھے. خاکسا تحریک جب رواں دواں تھی، 40 لاکھ گھرانے اس تحریک سے جڑے ہوئے تھے. خاکسا تحریک کے اس ہفتہ وار جریدہ الاصلاح میں جو مقالے علامہ صاحب کے چھپتے تھے، اس میں نیکی کا سبق تھا، اصلاح کا سبق تھا، دین کا سبق تھا. دین کے راستے پر صحیح چل کے اپنے آپ میں مضبوطی کردار پیدا کر کے اس نظام کو کھڑا کرنا تھا کہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دو، چاہے یہ کافروں کو، مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے. یہ تو قرآن نے کہا تھا، یہ اللہ نے فرمایا تھا. یہی نبی اللہ نے یہی جدوجہد اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس مکہ کی گلیوں سے شروع کر کے مدینہ میں آ کر اس نظام حکومت کی بنیاد رکھی تھی. پھر فتح مکہ کیا تھا، پھر اس کے بعد پھر چل سو چل یہ دین اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا. یہ ایک مسلسل متواتر جدوجہد ہے. اس میں اگر کوتاہی ہے تو پھر اللہ کی پکڑ بہت گرفت اور سخت ہے. اس میں پھر آپ اپنے آپ کو چھڑا نہ سکو گے، اپنے آپ کو بچا نہ سکو گے. یہ پھر تمہاری نمازیں، یہ تمہارے سارے اقدامات، اس کی جتنا ثواب ہے وہ مل کر رہے گا، لیکن وہ اللہ کے احکامات کے اس دین کو غالب کرنا ہے، اپنی جان اور مال اس راستے پر لگانی ہے. وہ احکامات اب تمہاری عام زندگی سے نکل چکے ہیں، اسی لیے خدا تم سے روٹھ چکا ہے. ارزان جو اس زمین کی نعمتیں تھی وہ تم سے چھین لی گئیں. وہ بچات زمین سے لے کر ثمرات فی الارض تک تمام چیزیں تمہارے ہاتھوں سے چھین لی گئیں. حالانکہ تم اس نبی کی امت ہو جس پر نبی اللہ نے کہا تھا کہ یہ رحمت للعالمین ہے. اتنا بڑا مقام دینے والے نبی کی امت کی حالت زار آج دیکھنے کے قابل ہے کہ اس کی امت اپنے نبی کے ان احکامات پر من و ان نہیں چل رہی. تبھی اس پر غلامی طاری ہے. یہ دین غالب ہونے کے لیے تھا، نہ کہ مغلوب ہونے کے لیے، نہ کہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جانے کے لیے تھا. یہ قائم ہو کر اس دین نے تمام دنیا کو عالم اسلام کے پرچم تلے لانا تھا، اس شیطانیت کو ختم کرنا تھا، ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح معنوں میں رستہ دکھانا تھا. آج وہ پھر ہمارے دین کو اور ہمارے اس پروگرام کو سبوتاج کرنے کے لیے جگہ جگہ حرکت و عمل میں ہے. آج مشرق وسطی میں ہمارے دوسرے قبلے، پہلا تو ہمارا چلا گیا، پہلا تو انہوں نے چھین لیا، آج وہاں انہوں نے اپنے دارالحکومت بنا لیے. آج ان کی گرفت سے شاید ہم 1000 سال تک بھی ان سے وہ اپنا قبلہ اول نہ چھڑا سکیں. ہمارے اندر کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہ ہو سکنے کے سارے پروگرام انہوں نے ایسے ڈال دیے کہ ہماری قوم میں اب ایسے صلاح الدین ایوبی پیدا ہی نہیں ہوں گے. ہمیں صرف تسبیحوں پر لگا دیا گیا. وہ گھوڑوں کی پیٹھوں پر نماز پڑھنے والے کون تھے؟ وہ اپنی جان اور مال قربان کر کے وہیں اللہ کی راہ میں شہید ہو کر وہیں مدفن ہونے والے کون تھے؟ جنہوں نے پھر اللہ کی راہ میں نکل کر پھر مڑ کر گھر کا راستہ نہ دیکھا، وہ کون تھے؟ وہ تم تھے؟ نو، وہ تم نہیں تھے. تم نے تو آسانیاں تلاش کر لی، اپنے گھروں میں بیٹھ کر مقید ہو گئے.
چند چیزوں کو دین اسلام قرار دے کر تم نے کہا کہ باقی سب چیزیں اب قابل عمل نہیں ہیں. اس دین کو غالب کرنا تھا. اس دین کو غالب کرنے کے بعد اس غلبے کو قائم رکھنا تمہارا فرض تھا, انفرادی سے لے کر اجتماعی نقطۂ نظر سے. آج وہ تم سب بھول چکے ہو. تمہاری آنکھوں سے وہ تمام تمہاری تاریخ اوجھل ہو چکی ہے. تمہیں پڑھنے کی تمام صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں کہ تم اسلاف کے وہ کارنامے پڑھو. وہ ان ساری چیزوں سے پھر ان کو سمجھ کر اس دین کو غالب کرنے کے لیے اپنے آپ کو حرکت و عمل میں لاؤ. قرآن تمہارے پاس پڑا ہوا ہے, لیکن قرآن پر عمل تمہارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے. تم ثواب کے لیے قرآن پاک پڑھتے ہو, اس پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو صحیح معنوں میں گزارنے کا طریقہ آج تک تمہیں قرآن پاک سے نہ آ سکا. اس میں تمام معاشرت ہے, اس میں تمام زندگی گزارنے کے اسلوب ہیں. اللہ کا اس میں کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے. اللہ نے 23 سال لگ کر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنا پیغام آہستہ آہستہ تمہیں سمجھایا, تمہیں بتایا, تمہیں خوشخبریاں دی, تمہیں ڈرایا, تمہیں سب کچھ بتایا کہ یہ دین الحق ہے, اس پر اپنی جان اور مال, فرزند و زن کے ساتھ ثابت قدم ہو جاؤ. لیکن تم ان ساری چیزوں کو بھلا کر آج تم نے اپنی مسجدوں میں وہ بت کھڑے کر دیے ہیں. کوئی شیعہ ہے, کوئی سنی ہے, کوئی وہابی ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی حنفی ہے, کوئی شافی ہے, کوئی مالکی, پتہ نہیں اب کتنے ہو. اب تم 72 سے 172 بھی ہو چکے ہو تو مغالطہ نہ ہوگا. تم ٹکڑے در ٹکڑے کر دیے گئے ہو. ایک سازش تمہارے اندر کام کر گئی ہے جس نے تمہارے باہمی اتحاد کو, جس میں اللہ نے کہا تھا کہ تم اپنے آپ کو ایک رسی میں پرو کر رکھنا, تم نے اس اخوت کے پروگرام کو سبوتاج خود کیا ہے اور اپنے اپنے فرقوں پر ایسے سختی سے کھڑے ہو کہ صرف تم ہی مسلمان ہو, باقی 56 ارب لوگ, 56 ملک اور 1.5 ارب کی آبادی کافر ہے. یہ المیہ نہ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی آج اس قرآن کے پروگرام کو لے کر اس کے زرعی اصولوں پر اپنے آپ کو دنیا میں کامیاب کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو بالکل کھلے عام بتا رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ قرآن کے زرعی اصول, بادشاہت زمین کے اصول اپنا کر وہ بادشاہت زمین حاصل کر چکے ہیں کہ جن حکموں پر اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہیں بادشاہت زمین سے نوازوں گا, ثمرات فی الارض دوں گا, دجلہ اور فرات کے کنارے سرسبز و شاداب باغوں کے تم مالک ہوگے, تم آخری جنت کے پیچھے ہو. یہاں جنات فی الارض جو ہے وہ تم بھول چکے ہو کہ وہ بھی ان نعمتوں میں شمار تھی, جن نعمتوں اس جنت کے ساتھ ان جنتوں کا شمار, تم نے ان کو بھلا دیا. وہ سبق تم بھول گئے ہو. تم اپنی نفسا نفسی میں ہو. تمہیں تو اپنے محلے کا پتہ نہیں کہ میرے محلے میں کوئی یتیم رہ رہا ہے, کوئی مسکین رہ رہا ہے, کوئی بیوہ رہ رہی ہے, کوئی بوڑھا رہ رہا ہے, کہ میں اس کو, کیا اس نے رات کا کھانا کھایا؟ تمہیں یہ تک ہوش نہیں. تمہیں اپنی جیبیں بھرنے, اپنی کرپشن کے ذریعے سے اپنی اولادوں کو اس حرام دولت سے پڑھانے کی فکر ہے. تمہارا قبلہ یوں درست نہ ہوگا کہ تم اللہ کو یوں دھوکہ دو کہ میں نے تمہاری نمازیں پڑھی, تمہارے روزے رکھے, تمہارا حج کیا, اب میں جنت کا حقدار ہوں. کیا تم نے وہ حقوق ادا کیے جو قرآن میں سورہ بقرہ کی آخری رکوع میں موجود ہے؟ وہ ساری چیزیں بتائیں, اٹھنے بیٹھنے کا طور طریقہ بتایا, وہ کمیونٹی میں مل کر چلنے کے طریقہ کار آج تم میں واضح ہیں. اسی لیے خاکسار تحریک ہے. ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر ہم کہیں کہ ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں. ہمارے تمام بیانات میں یہ واضح طور پر اعلانیہ کہا گیا ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا نام نہیں لینا, کسی مذہبی جماعت کا نام نہیں لینا, ان کے لیڈروں کا نام نہیں لینا, اپنا نظام بتانا ہے کہ خاکسار تحریک کیوں اور کس لیے. تو ضروری ہے کہ ہم اپنے نظام کو لوگوں سے متعارف کروائیں, اور اس کے لیے ہم کوشاں ہیں. اسی لیے میں آپ کے ساتھ, مجھے جو بلاتا ہے میں اس کے پاس چل کر جاتا ہوں, اس کو سمجھاتا ہوں, اس کو بتاتا ہوں. اور یہی کام شروع دن سے اس دین میں روا ہے.
اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس تحریک کو اللہ کی تحریک سمجھ کر، حقیقی معنوں میں اللہ کے سپاہی بن کر، اس میں اپنی قوت طاقت جتنی ہمارے اندر استطاعت موجود ہے اس آئیڈیالوجی کے ساتھ جڑ کر اللہ کے اس راستے پر چلیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔